अल्लाह तबारक व तआला रब्ब जालनी मुकीमिस सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वाले वालिदैया वलिल मोमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब क़ाल रसूलुल्लाह अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात औ काना कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज साथियों, बड़ी ये सूफी साहब के लिए भी बाइस रहमत बात है और हम सब के लिए है कि एक माँ के सालाना खत्म पाक बरसी के मौका पे ईसाले सवाब के मौका पे हम इकट्ठे मिलकर तारीफ तो उस मालिक की है, खालिक की है, और तौसीफ उसके प्यारे महबूब की है जिन्होंने अंधेरे से निकाल के हमें रोशनी में डाला और हमें सीधा रास्ता दिखाया, सिराते मुस्तकीम का तयन किया हमारे लिए, अदब की मंजिल बताई, वालिदैन का मकाम बताया, बच्चों से शफकत का तरीका बताया, बड़ों से अदब का सलीका बताया। इन सारे रिश्तों में बाप का भी रिश्ता है, भाई का भी रिश्ता है, बहनों के रिश्ते हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, मगर सबसे जो नाजुक रिश्ता है वो माँ का रिश्ता है। और इतना नाजुक रिश्ता है कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता कि माँ का कितना नाजुक रिश्ता है, और नाजुक रिश्ते के साथ साथ कितना एक माँ का नाजुक दिल है। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबर सादिक ने बड़ी सच्ची खबरें दी। आपने फरमाया बाप की बद्दुआ जो है वो बड़ी जल्दी लगती है, बाप की बद्दुआ से बचो, बड़ी जल्दी लगती है। माँ की दुआ जल्दी लगती है, बद्दुआ देर से लगती है। माँ की दुआ जल्दी लगती है और बद्दुआ देर से लगती है। और फिर सरीहन तवातुर के साथ सरकार का फरमान हदीस शरीफ के अंदर तमाम मुहद्दिसीन ने बिल इजमा लिखा है कि सैयद दो आलम फरमाते हैं कि जिसके पीछे माँ के हाथ हैं, माँ के हाथ हैं, उसको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे माँ के हाथ हैं। बात जरा लंबी सी है, एक उसका एक हिस्सा मैं आपको पेश करता हूँ कि जिनकी हैं अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, और ये अनमोल अनमोल नायाब दौलत उज़्मा जिनके पास है, अल्लाह ताला उस दौलत को सलामत रखे। मगर जब ये दौलत छिन जाती है, दौलत हाथ से निकल जाती है, तो फिर पता चलता है कि क्या बात है। ये मामला क्या था कि मूसा कलीम ने तो सवाल किया था, बियार ने उनसे न लाई कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, उनसे के ऊपर बड़ी बहस की गई है। रब ने फरमाया तू नहीं देख सकता। जब ये इसरार और तकरार बढ़ा तो रब ने कहा उस पत्थर की तरफ देख। कलीम मुतालबा कर रहा है, पत्थर की तरफ देख। तो इसके ऊपर आके बड़ी पते की बात है कि सरकार मूसा कलीम की वालिदा आपने कहा कि बेटा देर हो जाती है और मुझे बड़ी तंगी होती है, मुझे बड़ी फिक्र होती है, मुझे कोई रास्ता बता जिधर मैं देखूं।
تو سرکار موسیٰ کلیم نے پہاڑی طور سینا کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا کہ اماں جی وہ پتھر دیکھا ہے؟ اس پتھر کا ایک موڑ ٹرن دیکھا ہے؟ ادھر دیکھا کرو، اس پہاڑی کے پیچھے سے میں آتا ہوں، وہ پتھر جو ہے۔ تو جب یہ کہا تو حکم ہوا کہ تو نے بھی تو ماں کو پتھر ہی دکھایا تھا، اب تو بھی پتھر کی طرف ہی دیکھ۔ تو جس کے پیچھے ماں کے ہاتھ ہے، ماں کی دعا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماں کی دعا جلدی لگتی ہے، اور دنیا سے نازک اگر رشتہ ہے تو وہ ماں کا ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں کام بن جاتا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں بگڑی بن جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو لاکھ گناہوں دھل جاتے ہیں۔ مگر سرکار دو عالم نے تعلیم کیا دی؟ بس یہ آخری بات، تعلیم کیا دی کہ صحابی رسول ہو، میرے رسول کی صحبت میسر ہو، بیٹھنے والا میرے رسول کی محفل میں ہو، صحابی رسول ہو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی قباء کے محاذات میں آپ کا گھر ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا 2 دن سے بھائی وہ غائب نہیں آئے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، جان بلب ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو بیمار پرسی کرتے ہیں۔ تو سرکار تو رحمت للعالمین تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو بچے پکڑ لیتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور اب کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان میں ایک بچہ کافر بھی تھا، کافروں کا بچہ بھی تھا۔ ایک دن وہ نہیں آیا، سرکار نے پوچھا بھائی وہ بچہ نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ باقی یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اب جب سرکار پہنچے تو بچے کا سر ماں کی گود میں اور بچہ آخری سانسوں پہ۔ سرکار نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، والدین کو تسلی دی، بچے کی روح نکل گئی، چیخیں نکل گئی والدین کی۔ جب چلنے لگے تو والدین نے کہا کہ وہ نبی، وہ رحمت عالم جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے، یہ کون ہے، ہماری دلجوئی کے لیے ہمارے گھر آ گئے تو ایسے ہی چلے جائیں۔ اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ اس رسول کے ذریعے کا۔ تو سرکار نے فرمایا بھی چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ جب عیادت کو گئے، جا کے دیکھا یہ بات قابل غور ہے۔ جب گئے دیکھا کہ پھر امر اس کی روح جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی ماں کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ دوسرے گھر میں ہے۔ آئی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ کوئی ناراضگی ہے۔ آقا کریم چل پڑے۔ جب ماں کے پاس پہنچے تو ماں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہوا ہے، میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر تو نہیں جاتی تو پھر میں دوستوں کو حکم کرتا ہوں کہ جائیں، جا کے کھجور کی ٹانیاں اکٹھی کریں، اس کے اوپر اسے رکھ کے آگ لگا۔ یہ ایک نازک بات تھی، ممتا تھی، ماں کی ممتا۔ جب دیکھا کہ جلا دیں گے تو تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ آئی، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس کی بخشش کی دعا کی۔ جب حضرت علقمہ کی روح نکلی تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی حساب کتاب تو ہوگا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ علقمہ کی روح جو ہے وہ سیدھی جنت میں جا رہی ہے۔ تو خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، ان والدین کی بھی خوش نصیبی ہے جن کو وہ اولاد اللہ تعالیٰ فرمائے جو پیچھے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والدی۔ اب اتنا اہتمام کیا، وضو کیا، دست بست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اخلاص پڑھی، رکوع میں گیا، انتہائیہ کے سجدے میں چلا گیا۔ اتنے اہتمام کے بعد مصطفیٰ کریم پہ درود بھی پڑھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دی۔
مگر آخر میں مانگا کیا؟ اتنا کچھ کر کے تو مانگا کیا؟ کیا مانگا؟ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اتنا اہتمام کر کے بھائی کیا دعا مانگتا ہے؟ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کیا دعا قبول کروں؟ ربنا اغفر لی، مغفرت فرما۔ کن کی مغفرت کروں؟ والدین، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب والدین کے اندر آ کے جو اسلوب محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں ددھال بھی شامل ہے، ننھال بھی شامل ہے، اس میں سسرال بھی شامل ہے، اس میں استاد بھی شامل ہے، مشائخ بھی شامل ہے۔ ربنا اغفر لی والدین، بس صبر آ گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ بس، مگر نہیں، دریا رحمت عطا ہو رہی تھی۔ وللمؤمنین، اس کے اوپر آ کر علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ وللمؤمنین، سارے مومنوں کی بخشش کر دے، تو ہر بندہ تو سارے مومنوں کی بخشش مانگ رہا ہے، ہر بندہ سارے والدین کی بخشش مانگ رہا ہے، سارے مومنوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں مومنوں کے لیے، تو کل مومن جو ہے وہ جہنم میں جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو آج میرے عیب نہیں کھلنے دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں بھی جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نعیم عطا فرمائے، اعلی علیین میں مقام عطا فرمائے۔ صوفی صاحب کی بڑی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، اپنی والدہ کی خدمت کی۔ یہ کو میں چاپلوسی نہیں کر رہا، چاپلوسی نہیں کر رہا، اپنی والدہ کی خدمت کی، اور میں گواہ ہوں کہ وہ راضی گئے، وہ راضی گئے، میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ اپنی والدہ کی خدمت کی، دعائیں نہیں، اور آج تک ان کے جانے سے لے کے آج تک باقاعدگی کے ساتھ ختم بھی ہو رہا ہے، قرآن کریم ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، درود شریف کے تحفے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ جن والدین کے پیچھے ایسی اولاد ہو جو اپنے والدین کو درودوں کے تحفے اور ڈالیاں بھیجے، قرآن کریم کے تحفے بھیجے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں قرآن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا اور اسے ثواب پہنچا دیا، نہیں، ساری زندگی ثواب پہنچا دی جاؤ تو ختم نہیں ہوتا۔ مگر لکھنے والے کہتے ہیں کہ جب اینڈ ہوتا ہے، دعا ختم ہوتی ہے، تو پھر ایک قرآن کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا قرآن فرمائے، مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔